अम्मा बाद स्वामिनी ज़ुल एहतराम वल एहतशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक करम और उसके फजल से और उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इनायत से आज बड़ा अहम तरीन मौजू बयान करने का हौसला कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ, मालिक अपने हबीब का सदका सही मानों में आपको समझाने की, मुझे सही पढ़ने पढ़ाने की, सुनने सुनाने के बाद हम दोनों की को अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। करीम आका जी अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए, आपको मुझे सुनने के बाद उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अपने हबीब का सदका, रहमत दो आलम का सदका, रहमत कायनात का सदका, सुनने सुनाने के बाद अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, जुमला नफसानी शैतानी ख्वाहिशात हमलों से भी महफूज फरमाए। हमारे पंजाबी में कहते हैं बंदा बहुता पढ़ लिख जाए ना तो मुसीबत पै जाता है। मैं पढ़ी लिखी किथे मंजी डावा, हाँ जी, वो बंदा बहुता पढ़ लिख जाए ना जी, वो भी मुसीबत में पै जाता है। आजकल जो है ना जी तालीम, वो तालीम नहीं है, वो बिल्कुल दीन से दूरी, मजहब से दूरी, वो चीज जो 100 साल पहले अंग्रेज अपने लिए बाइसे फख्र समझता था, आज हम उसको अपने लिए बाइसे फख्र समझ रहे हैं। 100 साल पहले जो उसने तजर्बा करके ना जी टिश्यू पेपर बना के फेंक दिया है, हम आज उसी तरह करना पसंद कर रहे हैं। वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे रहन सहन की तरफ आ रहे हैं, हमारे खानदानी निजाम की तरफ आ रहे हैं, हम उनके पीछे दौड़े फिर रहे हैं। उन्हीं में से आज एक बड़ा अहम तरीन मौजू है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसको कवर करूं। आजकल मैंने ये एक लफ्ज बड़ा सुना है, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, और जो हमारे अंग्रेज नुमा मुसलमान है ना जी, पढ़ी लिखी बिरादरी, मैं मम्मी डैडी बिरादरी कहता हूं ज्यादातर, इसमें यही प्रोग्राम है, वो इसका तर्जुमा करती है हुकूकुल इबाद या इंसानी हुकूक। इंसानी हुकूक से ज्यादा वो हुकूकुल इबाद करते हैं। ह्यूमन राइट्स और हुकूकुल इबाद, ये दोनों अलग अलग चीजें। ह्यूमन राइट्स और हुकूकुल इबाद, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, न सिर्फ अलग अलग हैं बल्कि एक दूसरे की मुखालिफ चीजें। ऐसी कंफ्यूजन पैदा कर दी गई है जिसकी वजह से मुआशरती हमारे मुस्लिम मुआशरे को शदीद ईमानी और तहजीबी खतरात दरपेश हैं। लिहाजा इस बात का जानना इंतहाई जरूरी था। देखें, फजाइल सारी जिंदगी आप सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। मेरा मकसद यहां पे आना और यहां पर आकर कुछ वक्त बयान करना, मकसद ये होता है कि आप लोगों के दामन में भी कुछ मोती आए, मुझे भी कुछ अल्लाह ताला उसका अजर सवाब अता फरमाए। वरना मैं भी 12 तकरीरां उठा के तो रट लवां ते अल्लाह खैर सल्ला पूरी साल जिंदगी गुजर जाएगी, मेरी भी मौजा लग जानी है, तो ना तुहानू मुसीबत ना मैनू मुसीबत। लेकिन ये समझना समझाना असल मकसद है। आज हम ये देखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये ह्यूमन राइट्स और हुकूकुल इबाद जो है, या क्या एक ही है या इसमें वहां कुछ फर्क है। ह्यूमन राइट्स दरअसल एक मगरबी इस्तिलाह है, वेस्टर्न टर्म, जो अपना खास अकीदा और तारीख, अकदार यानी वैल्यूज और मुतालबात रखती है। इसके तारीखी पज़े मंजर पर निगाह डालने से पता चलता है कि यूरोप में ईसाई पापायत, हमारे जैसे होते हैं ना जी मजहब में मौलवी, पीर, फकीर, कलंदर, औस,
بڑے اچے اچے لیول دے لوگ ساڈے ورگی کڈی جی ملڑیاں نہیں ہیوی قسم دے لوگ، یہ ان میں ان کو بشپ یا پوپ کہتے ہیں. جی یہ انہوں نے اپنی بالادستی اور مفادات کی غرض سے باقاعدہ ایک نظام بنایا ہوا تھا. پاپائیت نے بادشاہت اور جاگیردارانہ نظام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. سادہ لفظوں میں اگر کہوں نا جی، انہاں کول ہوندیاں سن جنت دیاں ٹکٹاں. بڑے لوگوں کہندے سن جناب تانوں کوئی جاگیرداراں نوں بادشاہاں نوں جناب نوں نماز پڑھن دی کی لوڑ ہے، جناب نوں عبادت کرن دی کی لوڑ ہے، اسی تانوں دسنا ہے جنت دا شارٹ کٹ. تسی بنو جی ساڈے مرید، ساڈی گل منو، وہ ساڈی جیب شیب گرم کرو تے اسی تانوں جناب جنت سیدھی جنت تہاڈی جناب، کوئی محنت کرن دی لوڑ نہیں، بس ظلم کرو جنہ دبا کے کرو. صدیوں تک اس صورتحال میں وقت گزرا. عام آبادی بادشاہت سے اور جاگیردانہ نظام کے مظالم کی چکی میں پستی رہی. معصوم سمجھے جانے والے پوپ، بشپ اور دیگر مذہبی قائدین کے قول و فعل کے تضادات اور سیاسی اور مالی کرپشن، یعنی پولیٹیکل اینڈ دی فائنینشل کرپشن نے لوگوں میں ایک نفرت اور بغاوت کو جنم دیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ 15ویں صدی کے لوگوں نے مذہب عیسائیت سے بغاوت کر دی. جب قانون ہوگا غریب کے لیے، عبادت ہوگی غریب کے لیے، اور امیر کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے بس پیسہ لگانا ہے اور سب کچھ. ہم دیکھ نہیں رہے اس ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. حضرت جی پیسہ ہونا چاہیے، باہمیں عورت عدت اچھی بھی ہوئے نکاح ہو جائے گا، پیسہ ہونا چاہیے. عدالت آپ کے چوکھٹ پہ دہلیز بھی آ جائے گا، لیکن مقصد پیسہ ہونا چاہیے. دین بھی آپ کے چوکھٹ پہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، قانون بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، دنیا کی ہر شے ایسے ہاتھ باندھ کے نوکروں کی طرح کھڑی ہے، بشرطے کہ پیسہ ہونا چاہیے. جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، پیسہ ہے تو دنیا کی ہر طاقت ہے، ہر شے ہے. پیچھے یہ سارے وہ بشپ جو مذہبی جو ہے نا جی، میں ان کو کہوں گا مذہبی دہشت گرد، یہ مذہبی دہشت گرد جو ہیں بڑی صوفیت کی جو ہے نا پوری میں بند کر کے جو ہمیں پیش کیے گئے. اچھا جی، جب یہ تو بشپوں نے یہ مذہبی دہشت گردی جب پھیلائی نا تو لوگ دین سے بیزار ہو گئے. بھئی ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے. انہوں نے فلسفے کو مذہب کے متبادل کے طور پر دیکھنے لگے. لہذا ایسی صورتحال میں ایسے فلسفیوں کو خوب پذیرائی ملی جو مذہب کے غلبے کو ختم کرنا چاہتے تھے اور مذہب کو ذاتی زندگی تک محدود کر کے معاشرے اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں سے، سیاست، معیشت اور تعلیم، اکانومی وغیرہ سے باہر نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے. اور ہیومن رائٹس کا تعلق بھی اسی قسم کے ایک فلسفہ ہیومنزم سے ہے. سادہ لفظوں میں دین کو ہر شے سے نکال کے باہر پھینکو. دین رکھنا ہے تو اپنی ذات تک رکھو. کسی معاملے میں سیاست، اب دیکھیں نا جی، جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں انہوں نے دیکھو مت کی میں رب نے مارتی، وہ کہتے ہیں جی سیاست اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے. مذہب اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے. کوئی بات سیاست کی کرے نا جی، لو جی مسیطہ بہ کے سیاست دی گل ہو رہی، مسجد بہ کے سیاست دی گل ہو رہی. واہ بھائی واہ، بڑی گل ہے. حضرت صاحب مجھے یہ بتائیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے مسجد نبی میں بیٹھ کر دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط نہیں لکھے؟ مجاہدین کو سارے جو ہے آرڈر نہیں پیش کیے؟ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کر ہی تمام کے تمام امور ریاست آپ نے سر انجام نہیں دیے؟ وہ سیاست نہیں تھی اور کیا تھی؟ جس دن اسلام سے سیاست دور ہوئی ہے، سیاست پلیت ہو گئی، جاگیردانانہ نظام ہو گیا، ظالمانہ اور سفاکانہ نظام ہو گیا. آپ کے ملک کے اندر آپ کو روٹی ملے نہ ملے، جو ایک دفعہ
سرکاری عہدے پہ فائز ہو گیا، جو ایک دفعہ MNA MP وزیر اعظم صدر بن گیا، اب وہ خنزیر مرتے دم تک پروٹوکول لیتا رہے گا، مرتے دم تک اس کو پروٹوکول ہے۔ تم مر جاؤ بھوکے، کوئی کسی کو اس بات کا احساس نہیں۔ یہ سارے کے سارا یہ ہیومن رائٹس کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو عرض کروں، مذہب میں کائنات کا مرکز اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، یہ تمام مذاہب کے اندر کس کو سپریم پاور مانتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مرکز ہے جی۔ ہر ایک مذہب کا مرکز جو آفاقی مذہب ہے وہ خالق کے کائنات کے احکام کے پیمانے پر پرکھا جاتا ہے، لیکن ہیومنزم نے کائنات کا مرکز اور محور اور میزان انسان کو قرار دے دیا اور انسان کو خدا کا مرتبہ دیا۔ نہ صرف انسان کو انہوں نے مرکز اور محور قرار دیا، بلکہ انسان کو خدا کا مقام دے دیا۔ لہذا آسان اور مختصر لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو کائنات کا محور مرکز قرار دینا یا انسان اور انسانیت پر ایمان لانا ہیومنزم ہے۔ مذہب کے اندر سپریم پاور اللہ، ہیومنزم میں انسان۔ مذہب میں مرکز اللہ کی ذات ہے، ہیومنزم میں انسان ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی کے مطابق ہیومنزم وہ فلسفہ اور ادبی تحریک ہے جو 14ویں صدی کے نصف میں اٹلی سے شروع ہوئی، وہاں سے یورپ کے دیگر ممالک میں پھیل گئی۔ علاوہ ازیں ہیومنزم ہر اس فلسفے کو بھی کہتے ہیں جو انسانی قدر یا عزت کو تسلیم کرے اور اسے تمام چیزوں کا میزان قرار دے، یا صرف جو انسانی طبیعت کو اپنے فکر کی حد یا دائرہ کار کی حیثیت سے لے۔ ہیومنزم کا عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی عقیدہ ان کا کیا ہے؟ انسان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہیومنزم کا بنیادی عقیدہ، آج کل ہیومن رائٹس بڑی بولی جاتی نہیں اس کے مطابق، ہیومنزم کا بنیادی عقیدہ کہ انسان کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اس کائنات کا خالق ہے، نیز خیر و شر کا تعین ارادہ انسانی کے اظہار کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن انسان اصولاً آزاد ہونے کے باوجود عملاً آزاد نہیں، کیونکہ اس کی آزادی کو مادی اور معاشرتی قوتیں محدود کرتی ہیں۔ لہذا انسان معاذ اللہ اپنی الوہیت خدائی منوانے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے مستقل جد و جہد کرنے پر مجبور ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تو ہیومنزم کا تھا نا، اسلام کیا کہتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ بلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، یعنی اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، جسے نفس نے چاہا پوجنے لگا، اور اللہ نے اسے باوصف علم یعنی حق کی پہچان کے باوجود گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان یعنی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں اگر اس کی تاریخ میں جاؤں تو بہت آگے بات چلی جائے گی۔ میں ہیومن رائٹس کی اقسام آپ کے سامنے رکھوں۔ سرمایہ داری نظام، کیپٹلزم کے تحت چلنے والی ریاست اصولی آزادی کے فروغ کے لیے جو ذرائع فراہم کرتی ہے انہیں ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ یہ رائٹس تمام شہریوں کو یکساں فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کی تین بنیادی اقسام۔ نمبر 1، آزادی حیات، فریڈم آف لائف سے مراد یہ کہ ہر شہری کا یہ حق اور فرض مجبور ہے کہ اپنی زندگی آزادی اور سرمایہ میں اضافہ کرنے میں صرف کرے۔ جو شخص اپنی زندگی کو سرمایہ کی بڑھوتری اضافے کے عمل میں نہیں گزارتا
وہ ہیومنزم پر یقین نہیں رکھتا اور وہ ان کے نزدیک انسان نہیں، کیونکہ ہیومنزم کے نظریہ الوہیت انسان کی خدائی پر ایمان نہیں لایا، اور اسی بنیاد پر امریکیوں نے، آج یہ بنتے نا ہیومن رائٹس کے دادے بنتے، ان لوگوں نے 2 کروڑ ریڈ انڈینز کو 300 سال تک 16ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک ان لوگوں کو بے دریغ جانوروں کی طرح قتل کیا۔ یہ جو امریکہ ہے، امریکہ ریڈ انڈینز کا تھا، یہ سفید چمڑی کا نہیں تھا، یہ ان کا تھا، ریڈ انڈینز کا۔ بھینسوں کو ان لوگوں نے 16ویں سے لے کے 19ویں صدی تک دبا کے قتل کیا، اور وہ نظریہ یہ رکھتے تھے کہ امریکہ کی زرخیز زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور یہ قبضہ کر کے سرمایہ میں اضافے یعنی کیپٹل گروتھ کے عمل کو ناممکن بنا دیا ہے ان لوگوں نے۔ اس لیے انہوں نے اس کو بالکل 2 کروڑ بندہ انہوں نے بھینسوں کو مار دیا، ریڈ انڈینز کو مار دیا، انسانوں کو مار دیا۔ آج چیمپئن وہی بنے بیٹھے۔ ایک تو ان کا عقیدہ یہ تھا۔ دوسرا، آزادی اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشنز، لہذا ہر شہری کا حق یہ اور فرض ہے کہ سرمایہ کو بڑھوتری، اضافہ کو فروغ دینے کے لیے جو تجویز دینا چاہے، اور اگر وہ آزادی کو خیر مطلق تسلیم نہیں کرتا اور اپنی رائے کا اظہار کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے تو اسے یہ حق میسر نہیں، کیونکہ وہ ہیومن نہیں۔ اور اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو آزادانہ اظہار رائے کا حق نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور الوہیت انسان کی خدائی کے منکر ہیں۔ یہ ان کا دوسرا نظریہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، یہ یہودی اور یہ نصرانی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے دوست۔ جس نے داڑھی رکھی، جس نے نماز پڑھی، جس نے قرآن پڑھا، لو جی پکا دہشت گرد۔ وہ انسان ماننے کے لیے بھی اس کو ریڈی نہیں، انسان ماننے کے لیے ہر ایک کے لیے آزادی ہے۔ ہر وہ بندہ جو دین سے بیزار ہے، ہر وہ بندہ جو مذہب سے بیزار ہے، ہر وہ بندہ جو حدود و قیود سے بیزار ہے، ان کے لیے ان کے ہاں بہت زیادہ پذیرائی ہے، اور وہ جو ان حدود کے اندر رہے اس کی کوئی نہیں۔ تیسری جی آزادی ملکیت، تیسرا ہیومن رائٹس، آزادی ملکیت، رائٹ آف پراپرٹی۔ ہر شہری کا یہ حق اور فرض ہے کہ وہ اپنی املاک سرمایہ داری نظام کے سپرد کر دے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس پر رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور حصول دولت ناممکن بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے جی ان کا بنیادی ایجنڈا اور نظریہ۔ حقوق العباد اور ہیومن رائٹس میں چند بنیادی فرق، کیونکہ یہ گڑبڑا دیا ہے ہیومن رائٹس اور حقوق العباد۔ اب ان میں دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نمبر 1 پر ہیومنزم کسی کو خالق نہیں مانتا، نہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تسلیم کرتا ہے، جبکہ ہمارا نظریہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو ہے وہ اللہ کا ہے، اسی کی تسبیح کرتا ہے، اسی کی مخلوق ہے۔ ہیومنزم میں خالق کون؟ اللہ، انسان مخلوق نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا نظام ہم نے چلایا اس لیے ہے تاکہ ہم آزما سکے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے انسان اور جنات
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا ان کا نظریہ ہیومن رائٹس کے مطابق انسان آزاد ہے، وہ کسی خدا کا محتاج اور پابند نہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات اور حقوق العباد کے مطابق انسان اللہ کا بندہ اور محتاج اور پابند ہے۔ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، وہ کیا اللہ نے تمہیں ایویں عبث اور فضول پیدا کر دیا ہے؟ کوئی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی پیرائے نہیں، کوئی حدود نہیں، کھلا چھانٹ چھوڑ دیا ہم نے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے واپس نہیں لوٹنا؟ اگر صاحب سادہ سی بات ہے، یہ وہ سفر ہے، یہ وہ سفر ہے جس سفر کے بعد ہم نے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ آپ اس سفر کو ختم کرنے پر پابند کیے گئے ہیں، اس راستے کے یہ اصول ہیں، اس راستے میں یہ چیزیں میسر ہوں گی، اس راستے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح وہ اکثر گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے جی سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے، یا لکھا ہوتا ہے چوری کی صورت میں کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ شیطان چور بیٹھا جی، یہ سواری یہ جنت کی سواری ہے، اس کی منزل جنت ہے، اس کی منزل مقام وہ مقام ہے جہاں پر میرے سونے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے سامان کو بھی بچانا ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے، حقوق العباد یہ ہے، اور ہیومنزم اور چھوٹو جی کیڑا حساب تک اے جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، یہاں پر جو کرنا ہے کرو، مرنے کے بعد کس نے کیا دیکھا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اسلامی تعلیمات مکمل ایک دائرہ کار ہے، مکمل ایک نظام حیات ہے۔ تیسرا جی ہیومن رائٹس کے مطابق انسان کو یہ خود بخود حاصل ہے، اسے کسی نے نہیں دیے اور نہ اس سے کوئی چھین سکتا ہے۔ بھئی یہ جتنے بھی ہم نے اصول بنائے ہیں انسانوں نے، یہ انسانوں کو خود ہی حاصل ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی دے نہیں سکتا اور ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ جبکہ اسلام فرائض اور ذمہ داری کی بڑی اہمیت بیان کرتا ہے، ہر ذمہ داری کسی دوسرے کا حق ہے، لہذا حقوق العباد احکام شریعت کا اہم ترین حصہ ہے اور ان کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ بیٹے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ بہن ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ جناب بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، میرے مضامین میں سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے یہ میاں بیوی کے حقوق موضوع ہے، تو سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ ان مسائل کے اوپر اب بات کوئی نہیں کرتا، اپنے شوہر کے فرائض کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا ہیں، حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ اسلام نے کھلے سانڈ کی طرح نہیں چھوڑ دیا، جاؤ جہاں پر تمہارا دل کرے آپ پہ قانون بناتے جاؤ، توڑتے جاؤ، لیتے جاؤ، نہیں، ہر ایک اس کے دائرہ کار کے اندر رکھا ہے، آپ نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اپنی اس سے باہر نہیں جانا، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کے فرائض ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں۔ چوتھا جی اب یہاں سے آپ کو پتا چل رہا ہے حقوق العباد اور ہیومن رائٹس، یہ اس کا موازنہ چل رہا ہے۔ چوتھا جی ہیومن رائٹس کی اصطلاح سب سے پہلے استعمال ہوئی 1629 میں۔ 1600 یہ کتنا چل رہا ہے جی؟ 2023 چل رہا ہے نا یار، اتنا تو جواب دو نا۔ یہ ہیومن رائٹس کی اصطلاح کب استعمال ہوئی جی؟ 1629 میں۔ تو 1629 سے لے کے یہ 2023 سے کتنا عرصہ بن گیا؟ 1700، 1800، 1900 اور 2000، تقریباً 400 سال، ہاں جی 400 سال۔ اور اسلام کب آیا جی؟ کتنا عرصہ پہلے؟ اندازاً 1445 سال پہ ہجرت ہوئی، تقریباً ہم 1400 سال لمسم کرتے ہیں، 1400 سال۔ ہیومن رائٹس کے اصول کب وضع کیے جا رہے ہیں؟ 1629 میں، 400 سال پہلے۔ اور اسلام
کب آپ کو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا تمام کے تمام رشتہ داریاں نبھانا، یہ اصول کب آپ کو دے رہا ہے؟ 14 صدیاں پہلے، اور ریٹن میں دے رہا ہے، نہ صرف ریٹن میں دے رہا ہے، اس نظام پر کامیابی، فلاح اور اس نظام سے امن، اس نظام سے ایکوالٹی، معاشرے کے اندر ہر قسم کا اعتدال، انصاف، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق اسلام نے بیان کیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو منع کیا سرسبز درختوں کو نہیں کاٹنا، بیماروں کو مزدوروں کو نہیں مارنا، کمزوروں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ 14 صدیاں پہلے یہ منشور دے رہا ہے اسلام۔ حقوق العباد کو بڑی تفصیل اور گہرائی سے بیان کیا جا چکا ہے۔ ہیومن رائٹس آ رہا ہے 400 سال پہلے، اسلام بتا رہا ہے 14 صدیاں پہلے۔ اور اسلام یہ ہیومن رائٹس کو کھول کے دیکھیں، ان کے اندر مرکزی کردار صرف انسان، خالق خیر کا، شر کا، نیکی کا، بدی کا انسان، ہر کلی اختیار انسان کے پاس۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، مرکزی جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک۔ ہر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات عالم میں صرف رب دی ذات جانی ہے، باقی ہر شے فانی۔ پانچواں جی، ہیومن رائٹس لادین نظام کو معاشرے پر نافذ کرتا ہے، لادین نظام کو معاشرے پر نافذ کرتا ہے، اور حقوق العباد اسلامی تعلیمات کو معاشرے پر نافذ کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس میں آئے ہائے ہائے اللہ تھوڑی خیر کرے۔ یہ جج کی بیوی نے، آپ جو پڑھے لکھے بیٹھے جانتے ہیں تھوڑا سا حالات حاضرہ کو، جج کی بیوی نے ایک بچی کو مار مار کے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ وہ موم بتی مافیا نہیں نکلا باہر، ہیومن رائٹس تھا نا، ہیومن رائٹس تھا نا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جو جس پر جتنا ظلم کرے گا وہ اس کا اتنا بدلہ چکائے گا، ہاتھ کے بدلے، کان کے بدلے، آنکھ کے بدلے۔ اس کو کہتے ہیں ایکوالٹی، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اور ہیومن رائٹس میں جتنے انسان مارنے مار دو، جتنے قتل کرنے کرو، بشرط ہے کہ پیسہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، بس مارو انسان، کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دو۔ اور پھر یہ ایک نا جی ایک الگ ہی مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے جب اقتدار اور پیسہ آ جائے۔ اس میں پھر شکلیں بدلتی رہتی ہیں، بیچ کا جانور ویسے ہی رہتا ہے۔ وہ ایک پیر پکڑا گیا جس نے ایک بچے کو مار مار کے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ جج کی بیوی، اب جج تو پڑھا لکھا تھا نا جی، اس کی بیوی تو پڑھی لکھی تھی، اور دیکھو کیسے مکار لوگ ہیں، کہتے ہیں جی یہ ذہنی مریض ہے، تو ذہنی مریضوں کو پاگل خانے میں رکھو، کتا پاگل ہو جائے تو اس کا دو ہی علاج ہوتے ہیں، یا اس کو پنجرے میں بند کر کے رکھو یا اس کو گولی مار دو، زہر کا ٹھکا دے کے مارو۔ پاگلوں کو تم نے معاشرے میں چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس ہیں جی، غریب کی بچی مر جائے، غریب اس سے پہلے آپ چلے جائیں، یہ ہیومن رائٹس کے جتنے بھی وہ کیناسی اور ڈیوس یا جو 4 بندے ہمارے قتل کر کے دندناتا ہوا ہو گیا، ہیومن رائٹس تھا۔ اسلامی نظام ہوں تو اس سے ٹائم انہوں چک کے پھاڑ لا دینا سی، ادھر بھائی کیوں کسی مسلمان کو کیوں مارے ہیں، چلو جان کے بدلے جان، یہ قرآن کا اصول ہے، چلو پھانسی لگو۔ ان کو پتہ ہے جناب ہمارے پاس پیسہ اختیار ہے، ہم ادھر کوئی مافیا نہیں اٹھے گا۔ 100 بندے کھا گیا، 2 بھائی مل کے تمہارے قبرستانوں سے 100 انسانوں کو نکال کے کھا گئے، ادھر نہیں ہیومن رائٹس، کوئی نہیں بولیا۔ 300 بندے بچیاں قتل کر دیتا، اور اقبال نامی ظالم نے، ہیومن رائٹس خاموش بیٹھے، کوئی اس پر کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ حقوق العباد کچھ اور ہیں، وہ ہر حقوق العباد اسلامی تعلیمات کو معاشرے پر نافذ کرتا ہے،
تم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اسلامی مملکت کے اندر ہو، تم پر یہ قانون لاگو ہوگا جناب۔ چھٹا اصول اس کا ہیومن رائٹس، مغربی ممالک ویسٹرن کنٹریز کا پیش کردہ تصور اور قوانین انتہائی ناقص، فرسودہ، غیر مربوط، خود ساختہ اور خواہشات نفسانی کی ترجمانی پر مبنی ہے، جبکہ دین اسلام میں بیان کیے گئے حقوق العباد تمام تر شعبۂ زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، نیز ان کا منبع اور مصدر قرآن و سنت اور ارادہ خداوندی ہے۔ قبلہ مجھے صرف یہ بتائیں، کوئی آپ مجھے ایک ایسا شعبہ بتائیں زندگی کا کہ جس شعبے کے اندر آپ کے نظریے یا سوچ کے مطابق اسلام نے ہمیں رہنمائی نہیں دی۔ یہ فقیر ایک چھوٹا سا دین کا طالب علم ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر اسلام نے آپ کو یہ تعلیم دی۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، ابھی صرف حالات سازگار ہوئے ہیں، قرآن آپ کو وہاں سے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ آ گیا، قدرت نے اس کی خوراک کا انتظام پہلے کر دیا۔ شوہر کی صورت میں اللہ نے اس عورت کے لیے ایک شیلٹر، ایک تحفظ، ایک ذمہ دار، ایک اپنے فرائض کو ادا کرنے والا مقرر کر دیا۔ عورت کے لیے اولاد کی تربیت کا حکم دیا، تمہیں تربیت کرنی ہے۔ مرد کے لیے جناب حکم فرما دیا، تمہیں اس کو سارا سرمایہ مہیا کرنا ہے، اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سونے کا، پہننے کا، یہ سارا انتظام تیرے ذمہ ہے بھائی۔ یہاں تک کہ اگر عورت دودھ نہ پلانا چاہے تو مرد کو پابند کر دیا گیا کہ تو دودھ کا انتظام بھی کرے گا۔ یہاں سے لے کر قبر تک جب بندہ مرتا ہے ہندوستان کے اندر، بلکہ پاکستان سندھ والی سائڈ میں اب بھی جلا دیتے ہیں، پارسی لوگ وہ اس کے اوپر میناروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، چیل کوے کھا جاتے ہیں، چیل کوے کھا، یہ جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے کیا حکم؟ کیا مرنے کے بعد مسلمان کو لوارث ایسے ہی پھینک دیا گیا کہ مر گیا ختم، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود؟ نہیں، اسلام کہتا ہے خبردار، شاہکار خدا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس مصور کی تصویر ہے، جب تک زندہ تھا اس وقت تک عزت تھی، مرنے کے بعد اس کی عزت میں 4 گنا اضافہ کرو۔ اگر کوئی جسم پر ولادت ملادت ہے، پرانے کپڑے اتارو، غسل دو، کفن پہناؤ، 4 لوگ اس کو عزت کے ساتھ اٹھاؤ، یہ شاہکار خدا ہے، اٹھاؤ اس کو۔ اور جب اس کو لے کے چلنا ہے سارے لوگ اس سے پیچھے چلیں گے، اس سے آگے نہیں چلنا، سارے پیچھے چلو، شاہکار خدا جا رہا ہے، اس مصور کی تصویر جا رہی ہے، اس کو آگے کرو۔ پھر باقاعدہ قبر کھودو، اس کے اندر اس کو رکھنے سے پہلے جنازہ پڑھو، اس کی آخری منزلوں کے لیے دعائیں کرو، کرنے کے بعد پھر اس کو دفناؤ، دفنا کے پھر مغفرت کی دعائیں کرو، پھر واپس آؤ، پھر بھی نہیں چھوڑا۔ پھر کہا کوئی اہتمام کر سکتا ہے کرے، نہیں کر سکتا تو پھر نماز کے اندر یہ پڑھا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اگر ہم حقوق العباد کو ہیومن رائٹ کے ساتھ ملائیں، ہیومن رائٹ تو سراسر شرک اور سراسر کفر اور سراسر گمراہی اور سراسر طاقت کے اوپر، ایسا ہونا چاہیے بھائی جان، طاقت ہونی چاہیے، رات 12 بجے بھی تمہارے لیے سپریم کورٹ کھلے گا۔ غریب آدمی ہو، وہ ایک کیس کی باری آئی جی، دادے نے کیس کیا تھا اور اس کو وہ ویٹنگ لسٹ میں رکھتے 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 پوتے نے آ کے جناب اس کیس کی پیروی شروع کی۔ 10 سال پہلے کیس کیا تھا جی، میری یہ عرضی ہے جی، بڑی اشد ترین میری ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس کو جلد از جلد سماعت کیا جائے۔ 10 سال کے بعد اس کی باری لگی، لگاؤ پیسہ۔ یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ اور اسلام کیا ہے کہ ہر ایک بندے کو اس کی دہلیز پر اس کا
جو ہے وہ ہر ایک فیصلہ میسر کیا جائے گا، ہر ایک فیصلہ، ہر ایک قانون، اس کا اطلاق اجرا وہیں پر کیا جائے گا جس نے جہاں پر جرم کیا ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے زنا کا تو چوک کے اندر اس کو کھڑا کر کے سنسار کیا جائے گا، اس نے قتل کیا تو چوک کے اندر کھڑا کر کے اس کو پھانسی لٹکائی جائے گی، آنے والی نسلوں کو بھی عبرت ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا، ساری دنیا کے سامنے علل اعلان اس کے اوپر حدود کا اجرا کیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے جو گند مچایا وہ سو مچایا، اس کی وجہ سے دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت، بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے حقوق العباد ہمیں عطا فرمائے، جس وقت 1400 سال پہلے سے یورپ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ہیومن رائٹس کے نام نہاد NGOs یا اقوام متحدہ نامی کسی بین الاقوامی ادارے کا کوئی وجود نہیں تھا، دین اسلام نے اس وقت بھی دنیا کو انسانیت کا درس دیا۔ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ یہاں پر بیٹھا اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کو ذلیل کر کے یہاں تک کر کے آیا بیٹھا ہے، تو مبارک ہو، آپ کا جمعہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہاں پر ماں باپ کو ستا کے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے یہاں تک آئے ہوئے ہیں، مبارک ہو، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جاؤ پہلے ان ولیوں کو منوا کے آؤ، وہ جو میرے رب کی قدرت کے مظہر تمہارے گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ رب جن کو اپنی شان کے مطابق اللہ ان کو رب کہہ رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جن کو رب کہہ رہا ہے، یہ تمہارے رب ہیں، میں سارے جہان کا رب ہوں، یہ تمہارے رب ہیں۔ جاؤ پہلے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو منا کے آؤ، اگر وہ راضی ہیں تیری ساری عبادتیں قبول ہیں، وہ راضی نہیں، گیٹ آؤٹ۔ نہ تیری اللہ کی بارگاہ میں کوئی شنید ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ صحابی رسول ہو، سکرات کا عالم طاری ہو جائے، جان نہ نکلے جناب، جان نہ نکلے، ایتھے آ کے پھنس گئی، مارے چیخاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں جب تک معاف نہیں کرنے والی، بھائی جان بھول جاؤ، تم زندگی میں موت بھی آرام سے حاصل کر لو گے۔ یہ ثواب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا بڑی دور کی بات ہے، تجھے موت بھی سکون کی آئے گی، یہ بھی جناب ممکن نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر یہ سب سے پہلے اسلام نے بتایا ہے، ورنہ عالم کیا تھا؟ آج بھی ایسے تمہارے لاہور کے اندر یہ یتیم خانے کھل چکے ہیں بوڑھوں کے، اولڈ ایج ہاؤس کے، اولڈ ہوم کر کے، اس طرح کر کے ہے کوئی نام، بوڑھوں کے یتیم خانے، بوڑھا ہو جائے اٹھا کے پھینکو اس کو، بابے نے تنگ کیا ہے سانو۔ یہ سب سے پہلے اسلام نے تجھے سکھایا ہے، جاؤ پہلے اس کو راضی کرو۔ دنیا کے اندر تم پیروں فقیروں کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہو، جو گھر میں تیرے پیر فقیر بیٹھے ہیں پہلے ان کو جا کے منا، پھر جا کے تیری کوئی اور بات سنی جائے گی۔ موت بھی سکون کی نہیں آنی، موت وقت بھی تجھے بتایا جائے گا کہ تم نے ان لوگوں کی کیا عزت کی، کیا احترام کیا۔ بیوی کے حقوق، ساری زندگی نوکرانی بنا کر رکھنے والوں کو اسلام نے کان سے پکڑ کے سیدھا کیا ہے۔ گھر میں انہوں طلاق دے دیتی، کیوں طلاق دے دیتی؟ میری ماں دی خدمت نہیں کر دی، میرے پیو دی خدمت نہیں کر دی، میری بہن دی خدمت نہیں کر دی، ہے نون سینس۔ وہ تم نوکرانی بنا کے لے آئے کہ بیوی بنا کے لے آئے؟ یہ حقوق کس نے بیان کیے؟ ماں تیری، پیو تیرا، بہنا تیریاں، بھرا تیرے خدمت کرے ہو، واہ بھائی واہ، کیا بات۔ اور پھر 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن، بغیر پیسے کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی بریک کے نوکری کرے۔ ہفتے میں ایک دن اگر بیوی نے کہہ دیا آج میرا دل نہیں کر رہا پکانے کو، بس ان دی ایسی دی تیسی، تو نہیں کون ہے میں نے جواب دینا نہیں۔ یہ حقوق کس نے بیان کیے ہیں؟ یہ اسلام نے بیان کیے۔
मां तेरी है, तू खिदमत कर, तेरे हाथ टूट गए, प्यो तेरा, तू खिदमत कर, जिम्मेदारी तेरी है, बहन भाई तेरे हैं, रिश्तेदार तेरे हैं, तो खिदमत तू करेगा, तेरी बीवी नहीं करेगी। ये गुलामी का सिस्टम है। ये किसने बताया? ये इस्लाम ने बताया। लेकिन ह्यूमनिज्म में, ह्यूमन राइट्स के अंदर ये चीज नहीं है। औलाद के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, इस्लाम कहता है अल्लाह तुझे पैसा दे तो खबरदार बाहर नहीं देना। वह आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वबन अस्सबील, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देख, सबसे पहले अपने बहन भाइयों को देख। तुझे अल्लाह ने ऊपर किया है, किसी मकसद के लिए किया है, अब वो मकसद पूरा कर। अपने नीचे जितने भी भाई हैं उन तमाम भाइयों को, बहनों को स्टैंड करके लेके आ। ये सबसे पहले जनाब सदका भी देना है, खैरात भी देनी है, कुछ भी देना है, सबसे पहले अपने देखो जी। जब तेरे सारे चंगे भले खैर, मैं तो हैरान होता हूं, अगर आपने ये नहीं ना किया, अब लोग लूटते कैसे हैं। ब्रांच होगी कराची में और चंदा इस चौक में भी मांगा जा रहा है, उस चौक में भी मांगा जा रहा है, उस चौक में भी मांगा जा रहा है, दुकानों के अंदर भी गले रख दिए गए हैं जनाब, दफ्तरों के अंदर भी मांगा जा रहा है, हर जगह से मांगा जा रहा है और इकट्ठा किया जा रहा है अरबों के लिहाज से। आपने जहां पर कुरान ने कहा था यहां खर्च करना है, वहां नहीं किया। अब क्या हुआ? दुनिया कह रही मजहब के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर हमें चंदा दो। गले के ऊपर बैठे हुए उन्होंने अपना फीस, जो जितने फीसद भी उन्होंने अपना शरा या मुनाफा या तनख्वाह उन्होंने मुकर्रर की हुई है वो अलग है। जो पर्चियां ले के मांग के फिर रहे हैं उन्होंने अलग किया हुआ है। जो दुकानों से ले रहे हैं, दफ्तरों से ले रहे हैं, चौकों में बैठकर ले रहे हैं, वो अलग से उन्होंने अपनी शरा मुनाफा तय किया हुआ है। अब ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां पर कुरान ने तुझे कहा था तूने खर्च नहीं किया, अब वो तेरी जेब से निकाल रहे हैं। हजरत जी, ममलकत इस्लामिया हो तो मुर्गिया इस्लामिया पाकिस्तान हो, ये एक महीने के अंदर अंदर 60 से 70 रुपए पेट्रोल एंड प्रूव करके उत्ते चला जाए, ये ह्यूमन राइट्स हैं और उसमें मजबूर हैं आप। यही होता है इस्लाम। तो खलीफा वक्त कन फाड़ के ना जी इंज खड़ा कर देना, की गल है, खैर है, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? किधर जा रहा है ये सारा निजाम? किधर जा रहा है? मजदूरों के हक में आवाज बुलंद करने वाले जिन होटलों के अंदर बैठकर एसीओं के नीचे मजदूरों की बात कर रहे होते हैं, उसी मीटिंग में किसी मजदूर को इजाजत नहीं होती वहां पर चला जाए। ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये इस्लामी हुकूक हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश होने से पहले अदा करो। ये हुकूकुल इबाद है, ये हुकूक, ये इस्लाम है। इस्लाम के अंदर यतीमों के हक है, इस्लाम के अंदर हमसायों के हक है, इस्लाम के अंदर मिस्कीनों के, मुसाफिरों के, हाजतमंदों के, कैदियों के, जिम्मियों के, गैर मुस्लिम रियाया के तमाम मुआशरे में बसने वाले हर फर्द के साथ जानवरों के भी हुकूक है। उमर फारूक आजम का शायद किसी ने यह जुमला ना सुना हो, नहीं सुना तो आज फिर सुनो। उमर फारूक आजम कहते हैं, अगर नहरे फुरात के किनारे पर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाता है, कल कयामत वाले दिन उमर का गिरबान पकड़ा जाएगा। ये इस्लामी हुकूक, ये हुकूकुल इबाद है और इधर ह्यूमन राइट्स है। अब मेरे बाबू फैसला आपने करना है। वो जो अपना खानदानी निजाम तबाह करके बैठ चुके, वो जिनका बहन कोई नहीं, भाई कोई नहीं, चाचा कोई नहीं, मामा कोई नहीं, ताया कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, वो 100 साल पहले अपने खानदानी निजाम से ऐसे हाथ झाड़ चुके। आपने वो अपनाना है या जिधर मां भी है, बहन भी है, बेटी भी है, जहां पर मम्मा भी है, चाचा भी है, ताया भी है, फूफा भी है, जहां पर रिश्तेदारी है, खानदानी निजाम है, जहां पर एक गिरे तो दूसरा संभाला देता है, जहां पर एक कमजोर हो तो दूसरा उसको सहारा देता है। आपने ये निजाम हुकूकुल इबाद का निजाम पसंद करना है या ह्यूमन राइट्स का करना है? वो ऐसी तालीम पर खुदा की लानत हो जो तालीम आपको मजहब से दूर कर दे, अपने अजीजों से दूर कर दे। ये कौन सा मजहब है? ये कौन सी तालीम है? जैसे जैसे बच्चा आगे पढ़ता जाता है, मां बाप खौफ ज्यादा होते जाते हैं, कहीं मेरा बच्चा मुझसे नाराज ना हो जाए। इधर क्या है? इधर इस्लाम कहता है, ओ खबरदार, जितना मर्जी बड़ा हो जाना,
کچھ ایسے مقام ہے جہاں پر تجھے سر جھکانا پڑے گا، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنی اناد کو ٹھنڈا رکھنا پڑے گا. ماں کے سامنے خبردار نیچے آواز رکھ، استاد کے سامنے مرشد کے آواز نیچے رکھ، جہاں پر احترام ہے. اور ادھر کیا ہے؟ وہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ حقوق العباد ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے توفیق دی ہوگی، میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا کہ ہیومن رائٹس آپ کو چاہیے یا حقوق العباد چاہیے، دنیا چاہیے یا اسلام چاہیے. پڑھو یار، پڑھو. البیرونی نے بھی پڑھا ہے، ابن خلدون نے بھی پڑھا ہے. وہ تم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بھی تھے اور ہواؤں اور فضاؤں اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے والے بھی تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.